यूं تو बादशाह सलामत बहुत अच्छे और नेक थे, मगर उनका वज़ीर उनकी एक बात से बहुत परेशान था और दिल ही दिल में कुढ़ता रहता था। बादशाह सलामत अपनी रआया से बहुत मोहब्बत करते थे और उन्होंने उनकी खिदमत के लिए अपने ख़जानों का मुंह खोल रखा था। मुल्क में चारों तरफ सुकून और इत्मीनान नज़र आता था। सब लोग इंतहाई खुश व खुर्म ज़िंदगी बसर कर रहे थे। शेर और बकरी एक घाट से पानी पीते थे। मगर वज़ीर को जिस बात की परेशानी थी वो ये थी कि बादशाह सलामत दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ़ सुनकर बहुत खुश होते थे और तारीफ़ करने वाले पर इनामात की बारिश कर देते। इनके दरबार के चंद चरब ज़ुबान और खुशामदी लोगों ने बादशाह सलामत की ये कमज़ोरी भांप ली थी और इस कमज़ोरी का अक्सर व बेशतर फ़ायदा उठाते रहते। उनकी झूठी झूठी तारीफ़ें करते और इनामात लेकर घर को चलते बनते। बादशाह सलामत जब दरबार में तशरीफ़ लाते और लोगों के मसाइल सुनते तो इनकी कोशिश यही होती थी कि जल्द से जल्द इन मामलात को निपटा दें ताकि इनके बाद शेर व शायरी और कसीदा गोई का दौरा चले और दरबारी उनकी तारीफ़ों का पुल बांधें। इन तारीफ़ों से बादशाह सलामत को एक अजीब सी खुशी का एहसास होता था। बादशाह सलामत की शान में कसीदे पढ़ने वाले नेक नीति से बादशाह सलामत की तारीफ़ नहीं करते थे। उनका मकसद तो महज कीमती इनामात का हसूल होता था। वफ़ादार वज़ीर ने एक रोज़ अपनी यह परेशानी मलका के सामने रखी। मलका खुद बादशाह सलामत की इस बात से तंग थी। वो सोचती थी कि झूठी तारीफ़ों पर अगर वो इसी तरह हीरे जवाहिरात और अशरफियाँ लुटाते रहे तो एक रोज़ सारा ख़जाना खाली हो जाएगा। इसने वज़ीर से कहा, इस सिलसिले में तो मुझे आप पर ही भरोसा है। आप बादशाह सलामत के वफ़ादार साथियों में से हैं। आपकी अक्लमंदी का कोई सानी नहीं। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर कोई ना कोई हल निकालने में कामयाब हो जाएंगे। मलका आलिया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इस मसले का कोई हल निकल आए। इसीलिए मुझे सबसे पहले ये पता चलाना होगा कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर बादशाह सलामत खुशामद पसंद हो गए हैं। उन्हें क्यों अपनी तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है। मलका बोली, जब मेरी उनसे शादी हुई थी तो वो तब भी ऐसे ही थे। बात बात पर अपने गले से कीमती मोतियों के हार उतार कर लोगों को इनाम में दे दिया करते। एक वक्त तो ऐसा भी आ गया कि हारों को बनवाने के लिए बहुत सारे कारीगरों को भर्ती करना पड़ा। मुझे तो इस बात से बहुत डर लगता है कि हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। ख़जाने का पैसा अवाम की इमानत होता है, इसी तरह तो हम इमानत में ख़यानत के मुर्तकिब हो रहे हैं। मैंने सोचा है कि मैं बादशाह सलामत की वालिदा साहिबा से मिलूं और इनको खरीदूं कि बादशाह सलामत की शख्सियत की इस खामी का सबब क्या है। वज़ीर ने कहा और ऐन इसी वक्त बादशाह सलामत की माँ कमरे में दाखिल हुई। वो काफ़ी बूढ़ी हो गई थी और लाठी टेक टेक कर चलती थी। इसने मलका और वज़ीर को देखा तो बोली, बेटी, मैं ये पूछने आई हूँ कि रात के खाने में क्या पकेगा ताकि शाही बावर्ची को आगाह कर दूँ, मगर ऐसा मालूम देता है कि तुम दोनों मुमलकत के किसी अहम मसले पर गुफ्तगू कर रहे हो। मैं चलती हूँ, बाद में आ जाऊँगी। अम्मी हजूर, हम आपका ही तज़किरा कर रहे हैं। एक बहुत अहम मसला दरपेश है, आपसे कुछ मालूमात लेना थी। मलका ने कहा, पहले मसला तो पता चले, इसके बाद ही मैं मालूमात दे सकूँगी। बादशाह सलामत की वालदा ने कहा, पहले आप आराम से बैठ जाएं, फिर हम आपको तफसील बताएंगे। मलका ने उसे कमरे में रखी कुर्सी पेश करते हुए कहा। जब बादशाह सलामत की माँ आराम से बैठ गई तो वज़ीर ने बड़ी तफसील से इसको बादशाह सलामत की इस खुशामद पसंदी की आदत के बारे में बताया। जब इसकी बात ख़त्म हुई तो बादशाह सलामत की माँ ने एक ठंडी सांस भरी और बड़े तासुफ से बोली, अपने बेटे की इस आदत के ज़िम्मेदार मैं और इसके अब्बा हजूर हैं। ये बात सुनकर मलका और वज़ीर दोनों चौंक पड़े। अम्मी हजूर, ये आप क्या कह रही हैं। मलका ने हैरत से आंखें फैलाकर कहा। अभी बादशाह सलामत की माँ ने कोई जवाब भी नहीं दिया था कि बादशाह सलामत का बूढ़ा बाप खांसता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इसने कहा, इस बुढ़ापे ने हमें तरह तरह की बीमारियां लगा दी हैं, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर हमारी समात बहुत बेहतर हो गई है। दूर ही से हम सब बातें सुन लेते हैं। हमने तुम सब की बातें भी सुन ली हैं। हमारी बेगम बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। अपने बेटे को खुशामद पसंद बनाने में हम दोनों ही का हाथ है। बादशाह सलामत की माँ को मलका ने कुर्सी पेश की थी। अब बादशाह सलामत का बाप आया तो उसे कुर्सी पेश करने की बारी वज़ीर की थी। वो एक कुर्सी उठाकर इसके करीब लाया और बोला, तशरीफ़ रखिए।
وہ بیٹھ گیا تو ملکہ بڑی فکر مندی سے بولی، جس انداز میں وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی دولت لٹا رہے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ بہت جلد خزانہ خالی ہو جائے گا۔ ہمیں وزیر صاحب سے بہت امیدیں وابستہ ہیں، ہمیں یقین ہے کہ وہ بہت جلد اس کا حل ڈھونڈ لیں گے۔ وزیر آگے بڑھا، کھنگھار کر گلا صاف کیا اور پھر ہاتھ باندھ کر بولا، آپ بادشاہ سلامت کے والدین ہیں، دونوں کا یہی کہنا ہے کہ ان کی اس خامی کے پیچھے آپ ہی کا ہاتھ ہے۔ پتہ تو چلے کہ کیسے، اگر یہ بات پتہ چل گئی تو بادشاہ سلامت کا علاج کرنا مشکل بات نہ ہوگی۔ بادشاہ سلامت کے باپ نے کہا، لمبی کہانی ہے، تم دونوں بھی بیٹھ جاؤ، کھڑے کھڑے تھک جاؤ گے۔ جب ملکہ اور وزیر بیٹھ گئے تو اس نے کہنا شروع کیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم نوجوان تھے اور ہماری نئی نئی تاج پوشی ہوئی تھی اور ہم نئے نئے بادشاہ بنے تھے۔ ہمارے ابا حضور بوڑھے ہو گئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے بادشاہت کا تاج ہمارے سر پر سجا دیا۔ تھوڑے عرصے بعد ہماری شادی ایک انتہائی حسین و جمیل شہزادی سے ہو گئی۔ ان کا رنگ اتنا صاف تھا کہ جب پانی پیتی تھیں تو گردن سے گزرتا ہوا نظر آتا تھا۔ اتنا کہہ کر بادشاہ سلامت کے باپ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اس نے شرما کر سر جھکا لیا۔ ان کے حسن و جمال کا تفصیلی تذکرہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ہر وقت اپنا بناؤ سنگھار میں لگی رہتی۔ ہم بھی کچھ کم نہیں تھے، ہمیں سیر سپاٹے اور شکار کا شوق تھا، ہم اپنے مشغلوں میں گم رہا کرتے تھے۔ تھوڑے عرصے بعد اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ ہمارا شہزادہ نہایت خوبصورت تھا، اس کی پیدائش پر ہم دونوں بہت خوش تھے، مگر نہ انہوں نے ہر وقت بننے سنورنے والی عادت چھوڑی اور نہ ہم نے سیر سپاٹے اور شکار کی۔ ہمارا شہزادہ کنیزوں اور غلاموں کے ہاتھوں میں پرورش پاتا رہا۔ وہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس کا دل چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے، اپنی اچھی اچھی باتیں ہمیں بتائے اور ہم اس کو شاباش دیں اور اس کی تعریف کریں، مگر ہم دونوں نادان بنے، اپنی اپنی پسند کی مصروفیات میں گم تھے۔ ہمیں اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنے چھوٹے سے شہزادے کے احساسات کا خیال ہی نہیں رہا۔ اس محرومی کا فائدہ ان کنیزوں نے اور غلاموں نے اٹھایا جن کے ذمے اس کی دیکھ بھال تھی۔ وہ اس کی ہر بات کی بہت تعریف کرتے، اس سے وہ خوش ہو کر اپنے کھلونے، مٹھائیاں اور بسکٹ وغیرہ اور دوسری چیزیں انہیں دے دیتا۔ وہ اس کی کمزوری بھانپ گئے، وہ اس کی جھوٹی تعریفیں کرتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے۔ رفتہ رفتہ ہمارے شہزادے کی یہ عادت پختہ ہوتی چلی گئی اور اس کا نتیجہ ہم سب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کہانی میں ان ماں باپ کے لیے ایک سبق چھپا ہے جو اپنے بچوں سے دور رہتے ہیں اور ان کی کسی بات کی تعریف کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ سلامت کا بوڑھا باپ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر خاموش ہو گیا۔ وزیر کچھ دیر خاموشی سے سوچتا رہا، پھر بولا، میں پوری کوشش کروں گا کہ ان کی اس عادت کو ختم کروا دوں۔ یہاں پر میں یہ بات بھی کہوں گا کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، ان کی باتیں نہیں سنتے، ان کی اچھی باتوں پر انہیں شاباش نہیں دیتے، وہ اپنے بچوں کو احساس سے محرومی کا شکار بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں اچھے برے دونوں طرح کے لوگ پڑے ہیں۔ برے لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتے، وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اس طرح کے بچوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کی ماں اور باپ نے سر جھکا لیے۔ اسی وقت ملکہ کا ننھا شہزادہ باغ سے کھیل کر واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں کسی جھاڑی کا ایک تنکا تھا اور اس نے امرود کے ایک پتے کو درمیان سے اس تنکے میں پرو رکھا تھا۔ شہزادے نے کمرے میں داخل ہو کر پہلے تو سب کو ادب سے سلام کیا، پھر بولا، امی حضور دیکھیے، ہم نے امرود کے پتے کو پنکھا بنایا ہے، یہ گھومتا بھی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پتے پر پھونک ماری تو پتا تیزی سے گھومنے لگا۔ ملکہ یہ دیکھ کر نہال ہو گئی، آگے بڑھ کر شہزادے کو پیار کیا اور بولی، ہمارے شہزادے نے کتنا اچھا پنکھا بنایا ہے، ہمیں بھی اس سے کھیلنے دیجیے۔ شہزادے نے پتے پر ایک اور پھونک ماری اور بولا، آپ تو بڑی ہیں امی حضور، یہ تو بچوں کے کھیلنے کے لیے ہے۔ یہ کہہ کر شہزادہ وہاں سے بھاگ گیا۔ بادشاہ سلامت کی ماں نے کہا، اگر یہی سلوک ہم نے اپنے بیٹے سے کیا ہوتا، اس کی باتیں سنا کرتے، اس کی تعریف کرتے، تو وہ ایسا نہ بنتا جیسا آج ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وزیر وہاں سے رخصت ہونے لگا تو اس نے ملکہ کو چند باتیں بتائیں اور درخواست کی کہ وہ ان پر عمل کرے۔ ملکہ نے اس کی باتوں کو گرہ میں باندھ لیا۔
رات کو جب بادشاہ سلامت اس کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے اور ننھا شہزادہ ان کے سامنے کھیل رہا تھا تو ملکہ نے بڑے پیار سے کہا، اللہ کا شکر ہے، میں بھی کس قدر خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ جیسا شریف اور نیک شوہر نصیب ہوا ہے، جو شکل و صورت میں بھی یکتا ہے اور اپنے کردار میں بھی اپنی رعایا کی محبت اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ بادشاہ سلامت نے یہ سنا تو خوشی سے ان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ انہوں نے اپنے گلے سے قیمتی موتیوں کا ہار اتار کر ملکہ کو پیش کیا۔ اس بات کا اظہار کرنے پر ہم اسے آپ کی نظر کرتے ہیں۔ ملکہ مسکرا کر بولی، جہاں پناہ، ہم اس انعام کو لینے سے انکار کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کی تعریف اپنے دل کی گہرائیوں سے کی ہے۔ ہمارے خلوص اور محبت کی قیمت اس معمولی ہار سے ادا نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ سلامت یہ بات سن کر حیران ہو گئے اور بولے، جب دوسرے لوگ ہماری تعریف کے گن گاتے ہیں اور ہم انہیں انعام دیتے ہیں تو وہ فوراً لے لیتے ہیں۔ ملکہ، آپ تو عجیب ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دوسروں کی تعریف دکھاوے کی ہے۔ وہ یہ باتیں صرف آپ کو خوش کر کے انعام کے لالچ میں کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں خلوص نہیں، لالچ ہوتا ہے۔ ملکہ کی بات سن کر بادشاہ سلامت کچھ سوچنے لگے۔ ملکہ نے جب لوہا گرم دیکھا تو ایک اور چوٹ ماری۔ ہمارے دادا حضور ہمارے سب بہن بھائیوں کو ایک نصیحت کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے علاوہ اگر تمہارے منہ پر کوئی تعریف کرے تو سمجھ لینا کہ اس میں اس کی کوئی غرض پوشیدہ ہے۔ بادشاہ سلامت کی آنکھیں کسی سوچ میں ڈوب گئیں۔ انہیں کچھ سمجھ آنے لگی تھی۔ اگلے روز دربار شروع ہونے سے پہلے وزیر بادشاہ سلامت سے ملنے آیا۔ وہ انہیں ایک کونے میں لے گیا اور ان کے کان میں چپکے کچھ کہنے لگا۔ اس کی باتیں سن کر بادشاہ سلامت کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ وزیر خاموش ہوا تو انہوں نے کہا، عقل مند وزیر، تمہاری بات میں وزن معلوم دیتا ہے۔ ہمیں تمہاری تجویز سے اتفاق ہے۔ دربار شروع ہوا۔ سامنے امراء، رؤساء اور دوسرے بڑے بڑے لوگ کرسیوں پر براجمان تھے۔ ان میں سے ہر کوئی اپنے ذہن میں وہ باتیں دہرا رہا تھا جو اسے بادشاہ سلامت کی شان میں کہنا تھی۔ انہوں نے اپنے لباسوں میں کپڑے کے تھیلے چھپا رکھے تھے جن میں وہ انعام بھر کے لے جاتے تھے۔ یہ انعام وہ بادشاہ سلامت کی جھوٹی تعریف کر کے بٹورتے تھے۔ دربار کی کارروائی دیکھنے کے لیے آج ملکہ بھی بادشاہ سلامت کے برابر میں بیٹھی تھی۔ وزیر نے اس سے خاص طور سے درخواست کی تھی کہ آج دربار میں ضرور آ کر بیٹھے، بڑا مزہ آئے گا۔ دربار کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے وزیر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، معزز اراکین دربار، آپ کو تو پتہ ہی ہے ہمارے بادشاہ سلامت کس قدر رعایا پرور ہیں۔ سونے کے وقت کو نکال کر وہ ہر وقت ان کی فلاح و بہبود کے لیے سوچتے رہتے ہیں۔ وہ اس بات سے بھی پریشان رہتے ہیں کہ مزید کون سے کام کریں جس سے ان کی رعایا کو فائدہ پہنچے۔ وزیر کی اتنی بات ہی سن کر دربار میں واہ واہ کا شور مچ گیا۔ 2-3 پرجوش درباری تو کرسیوں سے بھی اٹھ گئے۔ ہمارے ہر دل عزیز بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کے زیر سایہ رہنے کی سعادت بخشی ہے۔ کھڑے ہونے والے اشخاص میں سے ایک نے کہا۔ اس بات پر دربار میں شور سا مچ گیا۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ملکہ یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے بہت سے خوش آمدید اس نے ایک جگہ پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وزیر نے کہا، اب آگے سنیے۔ یہ بات بہت خوشی کی ہے کہ دربار میں موجود سب لوگ دولت مند اور خوشحال ہیں۔ بادشاہ سلامت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ جو بھی ان کی شان میں قصیدہ پڑھے گا، نظم یا غزل سنائے گا یا نثر میں ان کی تعریف کرے گا، اس کے ساتھ اسے 100 اشرفیاں بھی دینا پڑے گی۔ ان اشرفیوں کو شاہی خزانے میں شامل کر کے ان غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کی جائے گی۔ غریب اور بے سہارا لڑکیوں کی شادیاں کروائی جائیں گی۔ بے گھر لوگوں کو سر چھپانے کا ٹھکانہ دیا جائے گا۔ اس طریقے سے جہاں ہم اپنے ہر دل عزیز بادشاہ سلامت کو خراج تحسین پیش کر سکیں گے، وہیں ڈھیر ساری نیکیاں بھی کما لیں گے، یعنی آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام۔ وزیر کی بات ختم ہوئی تو شاہی دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اتنی خاموشی تھی کہ اگر وہاں ایک سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز سن لیتے۔ وزیر نے کہا، ہاں تو آج پہلے اپنا کلام کون سنائے گا؟ دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے جنبش تک نہ کی۔ تھوڑی دیر بعد ایک درباری اٹھا اور بولا،
میں نے بادشاہ سلامت کی شان میں بہت اچھا ترانہ لکھا تھا، بدقسمتی سے گھر بھول آیا ہوں۔ دوسرے نے کہا، رات بچوں نے ہی پیچھا نہیں چھوڑا، قصیدہ لکھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ غرض سب لوگوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ کر سنا دیا۔ جب سب اپنی اپنی کہہ کر خاموش ہو گئے تو بادشاہ سلامت نے گرج کر کہا، ہم تم سب کی چالاکیاں سمجھ گئے ہیں، تم سب لوگ ہمارے دربار سے نکل جاؤ، ہمیں ایسی مطلبی اور خود غرض درباریوں کی ضرورت نہیں۔ بادشاہ سلامت کو بے وقوف بنا کر فائدہ اٹھانے والے تمام درباری بہت شرمندہ ہوئے اور دربار سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس روز کے بعد بادشاہ سلامت نے اپنی اس عادت سے چھٹکارا پا لیا اور حکومت کے دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ وہ روز دربار لگاتے اور لوگوں کی شکایتیں سن کر ان کا ازالہ کرتے۔ ان کی اس تبدیلی سے ملکہ اور وزیر بہت خوش تھے، اس لیے کہ بادشاہ سلامت کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کو مطلب پرست خوش آمدیوں سے بھی نجات مل گئی۔ ملکہ کے دل میں وزیر کی عزت بھی بڑھ گئی اور وہ اس کے احسان مند تھی، کیونکہ اس کی عقل مندی کی وجہ سے بادشاہ سلامت راہ راست پر آ گئے۔